अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हमारे लिए तो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। बहरहाल नाज़रीन के लिए तारुफ़ कराना ज़रूरी है। मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो कि पिछले 32 साल से अल-शिफ़ा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हैं। जज्बा, हिम्मत और इनके वलवले को हम सलाम पेश करते हैं और ये पेशेंट फैसिलिटेटर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी तक मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि आप तकरीबन 32 साल से अल-शिफ़ा के साथ मुंसलिक हैं, तो हमें ये बताइएगा कि जब सबसे पहले आप ये आए थे तो आपका जज़्बा क्या था और हॉस्पिटल में वक्त गुज़रने के साथ-साथ किस कदर तब्दीलियाँ आई हैं? मैंने सितंबर 1991 में फ़ौज की सर्विस ख़त्म करने के बाद अस्पताल में शमूलियत अख्तियार की थी और मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मैं अल-शिफ़ा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल का एक अदना सा मेंबर बन चुका हूँ। तो उस वक्त अस्पताल की इब्तिदा थी। हम लोग 20-30 ऑपरेशन रोज़ाना करते थे। स्टाफ भी नया था, उनकी सिखलाई भी की जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल ने तरक्की के मनाजिल तय किए। हमने खुद यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मैं खुद यहाँ पे एज ए ट्यूटर भी मैंने रहा हूँ। मैंने अपने स्टाफ को ट्रेन किया। मैंने एज ए खुद अपने वार्ड इंचार्ज काम किया, एज ए चीफ नर्स काम किया और हमने बुनियादी तौर पे एसेप्टिक टेक्निक, ताकि मरीज़ की जो आँख का ऑपरेशन हो उसको किसी किस्म की भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमने अपने स्टाफ को उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी, ताकि कोई भी वो ड्रेसिंग करें तो बग़ैर स्क्रब हुए न करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अस्पताल ने इतनी तरक्की कर ली कि जब मैं आया था तो उस टाइम सिर्फ एक कमरा होता जिसमें ग्लाकोमा, एक कमरा जिसमें पील्स, एक कमरा जिसमें रेटिना, एक कमरा जिसमें रेटिना कॉर्निया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में 1991 और 2023 में ये फ़र्क आया कि आज अस्पताल में तमाम शोबाजात इंडिपेंडेंटली 2-2, 3-3 प्रोफेसर साहबान के मातहत खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और इतना बड़ा अस्पताल, मेरा जितना ख्याल, मैंने सऊदी में भी नौकरी की है, अमेरिकन हॉस्पिटल के साथ भी रहा हूँ, लेकिन जो जज्बा यहाँ के स्टाफ में देखा, यहाँ के डॉक्टर साहबान में देखा, यहाँ के इंतज़ामिया में देखा, तो इतना बड़ा अदारा चलाना और इतने ज़्यादा लोगों की खिदमत करना, ये एक बायस हैरत वाली बात है। और ये अल्लाह का ख़ास करम है कि हम लोग इस पे पूरा उतर रहे हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पे कायम दायम रखे। सर हमें ये बताइएगा कि हमने अक्सर आपको देखा है कि आप मरीज़ों के रश में बड़े तहम्मुल के साथ आप मरीज़ों को डील कर रहे होते हैं और इतनी बर्दाश्त आप कैसे लेके आते हैं? ये जो बर्दाश्त है या सब्र है, जो भी आप इसको कह सकते हैं, सबसे पहले हमें समझ लीजिए कि मरीज़ जो कि एक आपके पास आया हुआ है, वो किसी तकलीफ़ की वजह से, किसी बीमारी की वजह से आया हुआ है। अगर आप उस अपने आप को उसकी जगह पे रखें तो आपको महसूस होगा कि जी कि एक मरीज़ की क्या ख्वाहिश होती है, क्या उसके एहसासात होते हैं। अगर आप अपने आप को एक मरीज़ समझते हुए और ये समझें कि आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वहाँ पे आप जाके अपने इलाज के लिए इंतज़ार करते हैं या आप किसी से मदद तलब करते हैं, तो आपको किस किस चीज़ से गुज़रना पड़ता है, किस किस अज़ियत को आपने बर्दाश्त करना होता है। अगर आप ये कैफ़ियत अपने आप पर तारी कर दें तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपके अंदर ये हिम्मत डाल देता है कि आप इतने बड़े रश में भी आप मुस्कुरा कर, कई दफ़ा ऐसे होता है कि मरीज़ की ये अज़ियत होती है, खुदा न ख़ास्ता कोई मैयत पड़ी हो, तो हमें बीइंग अपने प्रोफेशन में, जो नर्सिंग मेरा प्रोफेशन है, हमें चाहिए कि हम हर वक्त मुस्कुरा कर बात करें। लेकिन वहाँ पे हमें अपने जज्बात को कंट्रोल करना पड़ता है, चूँकि वहाँ पे मरीज़ की एक मैयत पड़ी होती है। तब भी हमने उनको मुस्कुरा के तो नहीं, लेकिन बड़ी संजीदगी से, बड़े तहम्मुल से, सब्र की उनको हम तलकीन करते हैं। और ये सारी चीज़ें मुशाहिदे से, तजर्बे से हमारे अंदर खुद ब खुद अल्लाह ताला ने वदीयत कर दी हुई है। इसमें मेरा ज़ाती कोई कमाल नहीं है। आप कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ से दो चार थे, उसके बावजूद आप यहाँ पे आते थे, आप यूरन बैग के साथ यहाँ पे आते रहे हैं।
تو ہمیں پھر سے یہ بتائیے گا کہ اتنی ہمت آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ عموماً اس ایج میں 72 سال کی ایج میں شاید تو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بریسٹ کرنا چاہیے، تو کیسے مینج کر لیتے ہیں آپ؟ دیکھیے مسٹر آفتاب کے بینگ مسلم میرا یہ عقیدہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، چاہے میں ہاسپٹل میں ہوں، چاہے میں سفر میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، تو جس دن مجھے موت آنی ہے وہ آنی ہے۔ تو موت کے آنے سے پہلے موت کا خوف اپنے اوپر میں کیوں طاری کروں؟ تو میرا جو جذبہ ہے مریضوں کی خدمت کا، تو جب میں بیمار ہوا میرے دونوں کڈنیز میں PCN اس کو کہتے ہیں کہ دونوں کڈنیز کے ساتھ ڈائریکٹلی یورین بیگ لگا دیے گئے، تو میں پہلے یہ سمجھا کہ بھئی کہ اب تو مجھے ہاسپٹل میں نہیں جا سکوں گا اور میں گھر بیٹھ کے آرام کروں گا، لیکن میرے ایمان نے یہی کہا کہ نہیں، آپ اس حالت میں بھی جا کے اپنے مریضوں کی خدمت کریں۔ یہ ولولہ، یہ جذبہ میں نے اپنے جو پیشرو، جو ہمارے اس ہاسپٹل کے سب سے پہلے سربراہ تھے جنرل جہانداد خان مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے سیکھا کہ وہ جب افغانستان جا رہے تھے کسی کیمپ پہ، تو ان کا راستے میں حادثہ ہوا، ان کی ٹانگ کا فریکچر ہوا، میں ان کے ساتھ تھا CMH میں، غالباً یہ 2003 کی بات ہے، اور جب وہ وہاں سے صحت یاب ہوئے تو بجائے وہ گھر جانے کے وہ سیدھا اس ہاسپٹل میں آئے، اور جب میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا تو بار بار چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں چلوں اور جا کے الشفا پہنچوں اور جو میرے مریض ہیں میں ان کی لک آفٹر کروں۔ تو ان سے بھی یہ جذبہ مجھے ملا، ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کے بھی مجھ میں یہ ہمت پیدا ہوئی، اور اس سب بیماری کے باوجود میں روزانہ اپنی ڈیوٹی پہ آتا رہا، میں نے مریضوں کی خدمت کی۔ میں موجودہ جو انتظامیہ ہے، جو الشفا کی جنرل صاحب سے لے کے نیچے تک جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی بھی اس ہمت کو اور ان کی بھی مدد کو داد دوں گا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی ڈیوٹی جاری رکھوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بے شک آرام کریں، آپ کی کوئی بات نہیں، آپ بیمار ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے یہ تعاون بھی دیا کہ آپ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے برقرار رکھا اپنی ڈیوٹی پہ، اور میں خدمت کرتا رہا اور لوگوں کی دعائیں حاصل کرتا رہا۔ تو میرا جتنا خیال ہے اس مرض سے میری جان چھوٹی، علاج سے زیادہ مجھے ان غریب لوگوں کی دعائیں جو تھی میری، اس سے مجھے یہ افاقہ ہوا، اور آج میں اللہ کا فضل ہے کہ گزشتہ 2 سال سے بالکل صحت مند ہوں، الحمدللہ۔ کہ یہ جو پروگرام ہے یہ عوام کے لیے ہے، تو جو مریض ہمارے پاس چیک کروانے کے لیے آتا ہے اس کو بنیادی طور پر کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ جہاں تک اس ہاسپٹل میں مریض کا آنے کا، جس طرح بھی آپ نے یہ پروگرام شروع کیا اور آپ نے ایک خواہش ظاہر کی کہ میں انٹرویو دوں اور میں چند ایک باتیں آپ سے کروں، تو اس کا بھی جو میری مرضی شامل ہوئی اس انٹرویو دینے میں، تو یہ اس لیے شامل ہوئی کہ شاید ہو سکتا ہے میری چند باتوں سے کچھ مریضوں کا فائدہ ہو جائے، کچھ میرے سٹاف کی جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں یا آئندہ کام کریں گے ان کی کچھ تربیت ہو جائے، یا کسی نہ کسی طریقے سے۔ چونکہ مجھے یہ وقت یاد ہے کہ ایک دن میں جنرل جہانداد صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندے کی جب سلیکشن ہو رہی تھی تو جنرل جہانداد صاحب کی الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا سٹاف جو ہے سانس اندر لے تب بھی الشفا کا نام لے، سانس باہر آئے تب بھی الشفا کا نام لے، تو یہ میرے سٹاف کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو ہم میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جب مریض یہاں پہ آتا ہے تو وہ نابلد ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، تو ہمیں جب ہم کاؤنٹر کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مریض آ رہا ہے، لیکن ہم اٹھتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے۔ ہمیں انیشیٹو ہونا چاہیے، ہمیں خود بڑھ کے آگے پوچھنا، جی بھائی جان، جی بہن، جی انکل، جی سر، آپ کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اگر ہم یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو مریض جو تکلیف بتائے گا اور اس کے حساب سے میں اس کو وہاں پہ اس کے مطلوبہ مقام تک لے جاؤں گا، تو مریض پتہ نہیں کتنی ہزار دعائیں مجھے دے رہا ہوگا اور کتنے ہزار مرتبہ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہوگا، اور مجھے جو روحانی سکون ملتا ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سب کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ خود بخود اٹھ کے مریض کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھیں
کہ آپ نے کی کیا خدمت کی جا سکتی ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ یہ اسپتال جو الشفا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ غریب لوگوں کی خدمت کی جائے، غریب لوگوں کا علاج کیا جائے. یہ اسپتال جو ہے کمرشل نہیں ہے، یہ کوئی پیسے کمانے والا ادارہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے. اگر ایک شخص باہر سڑک سے بھی اٹھ کے آ جائے تو اس اسپتال میں یہ خوبی ہے کہ اس کو کسی سفارش، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ کی مدد. وہ جائے اپنے سسٹم میں جائے، اس کا تمام علاج مکمل جو بھی ہوگا اس کی حیثیت کے مطابق مفت ہوگا، الف سے لے کے یہ تک، اے سے لے کے زیڈ تک. تو کاش ہم تمام لوگوں میں جذبہ پیدا ہو جائے اور ایسے اسپتال ہمارے پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں بن جائیں تو ہم لوگ اپنے آپ کو کبھی بھی غریب نہیں سمجھیں گے. آپ نے جیسا کہ ہمیں بتایا کہ آپ نرسنگ پروفیشن سے ہیں، تو عموماً نرسنگ پروفیشن کو فیمیل سے منسوب کیا جاتا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے نرسنگ پروفیشن کیوں جوائن کیا؟ ہاں، جہاں تک یہ نرسنگ پروفیشن ہے یا میڈیکل پروفیشن ہے یا مریضوں کی خدمت ہے یا انسانی کی خدمت ہے، یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ آپ خود نہیں چنتے، آپ اس کو خود سلیکٹ نہیں کرتے. یہ جو شعبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے کہ جی کن لوگوں سے میں نے انسانیت کی، بیماریوں کی، ان کی خدمت لینی ہے. اب یہاں پہ ہماری کئی انتظامیہ جو کہ میڈیکل کے شعبے سے منسلک نہیں ہے. جنرل جاندار صاحب تھے، وہ میڈیکل کے شعبے کے نہیں تھے. جنرل عامر صاحب تھے، وہ میڈیکل کے شعبے کے نہیں تھے. جنرل رحمت صاحب ہیں، وہ میڈیکل کے شعبے کے نہیں ہیں. کئی ہمارے ایڈمنسٹریٹر رہے، کئی ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے اور کئی لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصاً چنا ہے کہ آپ کو ایسے ادارے میں کام کرنا ہے جو کہ انسانیت کی خدمت کرے. اور یہی ایک وہ جذبہ ہے کہ میں نے اس شعبے کو نہیں چنا، میں نے خود نہیں چنا، بلکہ میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ جو میڈیکل کے شعبے میں انسانیت کی خدمت کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ خود نہیں آتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے مجبور، بیمار انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. لہذا میرا چننا اس میں خواہش شامل نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی کرم تھا کہ جو ہم جتنے بھی لوگ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں یا جتنے بھی دنیا میں شعبہ طب میں کام کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے اس کام کے لیے. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. شکریہ آپ کا بھی، اور اللہ کرے کہ اس انٹرویو سے میری جو نئی آنے والی جنریشن ہے وہ کچھ سیکھے یا ان کو کوئی اس کو فائدہ حاصل ہو، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان، پائند آباد، الشفا زندہ باد.